कराची में जो अव्वल रिगिंग हुआ है, फादर ऑफ ऑल द रिगिंग, उसके हवाले से मैं हमारे जो वहाँ से एक्चुअली मुंतखब हुए हैं सईद अहमद MPA, उनके केस को पेश करके कमीशन के सामने मैं आ रहा हूँ। दो बातें कहने वाली हैं इब्तदाई तौर पे। सबसे पहले ये है कि कराची का पूरा इलेक्शन पहले कराची में होता था स्ट्रीट क्राइम, अब कराची में हुआ है मुनज़्ज़म क्राइम। पहले कराची में होता था मोबाइल स्नैचिंग, अब कराची में हुआ है रिजल्ट स्नैचिंग। पहले कराची में होता था बत्ताखोरी, अब कराची में हुई है इलेक्शन खोरी। और पहले कराची को लहू लुहान करवाने के लिए गैर मुंतखब लोगों को आगे किया गया। अब जो मुंतखब हुए उन लोगों का रिजल्ट, उसके ऊपर कराची की तारीख की सारे बैंक डकैती, सारा स्ट्रीट क्राइम और सारे जराइम एक तरफ रखें, सब पे भारी जुर्म जो हुआ है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको कहते हैं सिंडिकेटेड क्राइम। वो है जिसके जरिए से कराची के पूरे रिजल्ट हड़प कर लिए गए। अगरचे मैंने आज कोई केस बलूचिस्तान का नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान में शटर डाउन है, बलूचिस्तान में मुकामी जमातें, बलूचिस्तान में असली जमातें, नुमाइंदगी करने वाली जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत और नेशनलिस्ट पार्टीज, वो सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं। वो समझते थे ये इलेक्शन उनके लिए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए आएगा। पता ये चला है कि जल्दी पे तेल डालने के लिए ये इलेक्शन, सारे का सारा वहां भी इज्तिमाई डकैती हुई है। पहले गैंग रेप्स के जराइम हुआ करते थे, अब गैंग रिगिंग के जराइम हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। कल मैंने मुलाकात की इमरान खान से, कैदी नंबर 804 से मैंने मुलाकात की जेल के अंदर, मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान का 3 नुक्तों में मौक़िफ़ है। पहला ये है कि पाकिस्तानी कौम को उसने सलाम पेश किया है जिस जुर्रत के साथ उन्होंने इस बेहुदा और बोसीदा निजाम जिसने उनके इलेक्शन पे डकैती डाली है, उसको हैंड्स डाउन गिरा के चारों शाने चित करके शिकस्त दी है। उस पर आपको सलाम भेजा है इमरान खान ने। दूसरी बात उसने ये कही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जेल से कोई निकल के बाहर किसी जगह पे जाए, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में और 3 सूबों में हुकूमत और कराची का मैंडेट और बलूचिस्तान के लोगों का मैंडेट वो वापस ना मिले। मैंने उनको बलूचिस्तान पे भी ब्रीफ किया कल। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं। उसके ऊपर मैं दोहराना चाहता हूं अपनी बात को कि 2015 में अब्दुल मालिक केस के अंदर, वो केस मैंने किया था एक फरीक की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सदर पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, जो सजा को मुअत्तल करने के जो इख्तियारात हैं, सजा को खत्म करने के जो इख्तियारात हैं, और एक और सूरत भी है जो इस केस में मैं बयान नहीं करता, रहने देता हूं, उन पे देयर इज नो फैक्टर, यानी उन पे कोई हथकड़ी नहीं है। वो ना शहबाज शरीफ रोक सकता है, और ना काकड़ रोक सकता है, और ना कोई सेक्रेटरी रोक सकता है, और ना कोई मिनिस्टर रोक सकता है। इसलिए सदर साहब के पास जो टाइम है, वो उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम पूरा कर लिया है। कभी कभी तारीख में वक्त आता है कि टीपू सुल्तान का किरदार अदा करना चाहिए। चंद उधार की सांसें तो मिल गई थी बहादुर शाह जफर साहब को भी, लेकिन वो मुकाम तारीख में उनको नहीं मिला जो टीपू को मिला है। इमरान खान टीपू की चलती फिरती एक मिसाल है आपके सामने, उसको फौरन रिहा किया जाए। जब तक लार्जेस्ट पार्टी का लीडर रिहा होके गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, जिस तरह कल उन्होंने जेल के अंदर बैठ के हमारे एक बहुत जबरदस्त किस्म के कैंडिडेट को नामजद किया है, अली अमीन गंडापुर को, जो डिजर्व करते हैं हर एतबार से, फेडरल मिनिस्टर, वो मेरे साथ कैबिनेट में मौजूद थे, मैंने काम किया हुआ है, रिलेंटलेस वर्कर है। ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जो सीधा सीधा हो, वर्कर आदमी हो, खड़ा होने वाला हो,
اور عمران خان کا صحیح معنوں میں وہ ببر شیر سپاہی ہے۔ میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے، جو لوگ گئے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی روح سے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا، خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں، اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے اور 3 شرائط ہیں کسی کو ہٹانے کی، یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑا ہو اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو، یا اس کی حمایت سے جیتا ہو، یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو اس کو نامزد کیا ہو۔ تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں، اس لیے میجورٹی کھڑی ہے۔ جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مستقبل پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں اس کی طرف سے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو ملا ملٹری الائنس تھا وہ اپوزیشن میں بھی تھا اور وہ حکومت میں بھی تھا، اس کے بعد صوبائی حکومتیں بھی تھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا، ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصب وزارت عظمیٰ پہ اور سب سے بڑی کابینہ وفاقی کابینہ پہ ڈاکوؤں کا ایک پکے کے ڈاکوؤں کا گینگ، وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا۔ ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو، ایوان اقتدار میں داخل نہ کرو۔ جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں، یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اس لیے یہ جو PDM 2 کا ڈرامہ ہے، یہ سیریل 2 بھی سیریل 1 کی طرح سے فیل ہوگا، اور اس کا واحد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استحکام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں، اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استحکام پارٹی جو بنائی گئی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے، اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا۔ لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے، اس کا احترام کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا بلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی، اور کراچی کے ریزلٹس کے بارے میں نے تفصیلات پیش کی۔ پوری قوم متحد ہے، ایک طرف کھڑی ہے، پوری قوم نے ووٹ دیا ہوا ہے۔ اس کے ووٹ کے مطابق اگر نتائج نہیں ہوں گے، جتنی مرضی موریں آپ مار لیں جعلی، جتنے مرضی جعلی فارم آپ 45، 46، 47، 49 تک آپ چلے جائیں، 145 تک چلے جائیں گے، تو تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کو پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے مسترد کیا، اور یہ وہ نظام ہے جس کو یار میں چٹوں والا نہیں ہوں، وہ دوسری طرف ہے، پٹواریوں کا ہے چٹوں والا۔ تو جس کو پبلک نے مسترد کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا، امریکہ کی گورنمنٹ نے مسترد کیا، برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، ڈونٹ ڈسٹرب، اس کو مسترد کیا، کینیڈا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کیا، یورپین یونین نے۔ کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو 9 فروری کو ہوئے، میں 8 فروری کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھنا 2 الیکشن ہوئے ہیں۔ ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو 8 فروری کو ہوا ہے، نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور PDM 2 نے دوسرا الیکشن کرایا ہے 9 فروری کو جو بلٹ سے ہوا ہے۔ اس لیے بیلٹ بھاری ہے، بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں، بلٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے ROs AROs ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے
یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہضم ہونے دیں گے. ہمیں گورنمنٹ وفاق میں بھی بنانی ہے. کے پی میں ہم نے اناؤنس کر دیا، انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حقیقت ہے. اور کس بے شرمی کے ساتھ اونچی اونچی بلند بلند چیخیں مار کے پریس کانفرنسیں کرنے والے اور کرنے والی اب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک لوٹا ہم نے اور خرید لیا. الحمدللہ نواز شریف کی جھولی میں ایک اور پرایا بیٹا ہے، آئیے اس کا عقیقہ کریں. عقیقہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے، پڑوسی کے بیٹے کا نہیں ہوتا. ہم ان الیکشنز کو جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے مسترد کریں گے اور اس کے خلاف ہم ایک فارمیڈیبل فائٹ بھی دیں گے. فارمیڈیبل فائٹ، تگڑی فائٹ دیں گے انشاءاللہ العزیز. جس طرح پہلے اب بلہ بھی نہیں تھا، بلے باز بھی نہیں تھا، آپ سب نے مل کے پھینٹا دیا، اس سے تگڑا پھینٹا ہم دیں گے اب انشاءاللہ العزیز. ہم ان کو پارلیمانی میدان میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہے. لوگ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سمیع اللہ سے کلیم اللہ کہ آپ کو آر او نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، پھر آپ آر او کے پاس چلے جائیں. آج میں نے ان کو سیکشن 9 پڑھایا ہے. میں نے کہا کہ آپ کوئی الیکشن بھی پورے کا پورا اڑا سکتے ہیں، کوئی ان کا فیصلہ آپ سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے سب سیکشن 3، میں نے کہا یہ اختیار آپ کو استعمال کرنے ہیں اور یہ اختیار 60 دن کے اندر اگر اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے، میں یہ پاکستان کے امیدوار جو ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم کے مطابق اس کی سیٹ اڑے گی انشاءاللہ العزیز. مستقبل پاکستان میں آپ کا ہے، کسی مافیا کا مستقبل نہیں ہے جو صرف کمائی کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر لٹو دے پھوٹو کی پالیسی کے مطابق چلا جاتا ہے. ان سے قوم نے حساب لے لیا ہے، قوم کا فیصلہ مانا جائے. سر اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے کوئی ایسا سسٹم لائیں گے کہ آئندہ کے بعد دھاندلی بھی نہ ہو، مینڈیٹ چوری نہ کیا جا سکے اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے؟ اور کوئی سوال اس پہ میں جواب دیتا ہوں. ہمیں صرف آپ نے مجھے یہی پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شکریہ پوری قوم کا، آپ سب نے ہمیں مایوس نہیں کیا. آپ اکٹھے رہیے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو مصنوعی عقیقہ ہو رہا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نواز شریف کے گھر میں، یہ نہیں چل سکتا، نہیں چلنے دیں گے اس کو پاکستان کے لوگ. یہ کہیے گا کہ نواز شریف صاحب ڈبل سے وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے تھے، کل انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میری جو وزیر اعظم کے باہر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انہاں دوہاں دے اعتبار کوئی نہیں. اس نے پنجاب ہاؤس کیا سی شہباز شریف ہے اور اس نے اٹھ کے وہ رنگیلے والا پوسٹ بھی بنایا تھا. یہ مکر گیا تھا، اگلے دن عباسی نکلا اس میں سے. اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں نے آپ کو شروع دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتا. پورا پنڈ نہ ہوئے اس کے باوجود بھی اینے نہیں بڑھنا کچھ بھی. دیکھیں پنجاب کی تاریخ میں پہلے بھی ایک مائی جندہ آئی ہے.